बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। व्लॉग में एक बार फिर खुश आमदीद। अंग्रेजी का एक मुहावरा है जिसकी बुनियादी तौर के ऊपर लुबलुबाब ये है कि भाई शिकस्त के जबड़ों से आप जो है वो जीत को छीन लें, मगर इसका उल्टा करके दिखाया कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उन्होंने फतह के जबड़ों से शिकस्त को छीन लिया। सारे के बारे में वहां पर क्या हुआ आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले अहम खबर आज की ये है कि कछार में से शेर बाहर निकला है और वो जिस तरह से धाड़ा है, उन्होंने धाड़ते हुए क्या फरमाया है, वो आपको सुनाना बहुत जरूरी है। उस शेर के धाड़ने के बाद उनके साथ जो शेरनी साहिबा हैं उन्होंने क्या फरमाया है। ये एक इतनी बड़ी कॉमेडी है, ये एक इतना बड़ा जिसे कहते हैं अंग्रेजी में टू शूट योरसेल्फ इन द फुट, और अब उर्दू में कहते हैं कि जी अपने पाँव कुल्हाड़ी पे दे मारना। ये कहानी जो है वो आपको मैं पूरी की पूरी सुनाऊंगा। पहले आप ये सुने कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कह क्या रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जी ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं, और उनका बयानिया क्या था, चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं, और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्जाम तराशी, गिरहबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? आप जरा बताएं, सोचें मुझे कि इस तरह के माहौल में कौन सी कौमें तरक्की करती है। अब आपने सुना कि मियां साहब जो सारी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ ये नहीं आ रही कि मियां साहब ये सारी की सारी बातें यहाँ पर बैठकर टीवी पर लोगों के साथ, और उन लोगों के साथ जो कि ताजा ताजा अभी बुरी तरीके से पूरी दुनिया जिस पे थू थू कर रही है, मीडिया भी, सियासतदान भी, जिस तरह से इलेक्ट होके वो ज़िमनी इंतखाबात में आए हैं, उनके सामने बैठ के क्यों कर रहे हैं। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनको अब डिमेंशिया जो है बुजुर्गी में याददाश्त शायद उनकी कमजोर हो गई है। उनको ये भूल गया है कि उनका अपना भाई, उनकी अपनी पार्टी न सिर्फ पंजाब के अंदर जो जिसकी वजीर आला उनके साथ बैठी है, बल्कि वफाक के अंदर भी उनकी हुकूमत है। और अगर उन लोगों के खिलाफ मुकदमात करने हैं और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है जो इनके जबान के मुताबिक, इनके इल्जाम के मुताबिक इमरान खान को लेकर आए थे, तो फिर वो किसी और ने नहीं करनी मियां साहब, वो आपके भाई ने करनी है। ये बातें आपने छोटे मियां साहब को खाने की मेज पे बिठाकर उनसे करनी थी। ये सारी की सारी नसीहतें आपने उनको करनी थी। उन्होंने उनके खिलाफ इकदाम करने हैं, उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, उन्होंने उनको सबक सिखाना है कि किस तरह से आपने सियासतदानों को बनाकर और उनका साथ देकर उनको सियासत में और इक़्तिदार में नहीं लेकर आना। मगर मियां साहब मेरा ख्याल है शायद भूल चूक इंसान से हो जाती है, और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर बहुत सख्त जरूरत है कि डॉक्टर्स उनका बदला जाए। उसके बाद उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की कि उन्होंने ये फरमाया कि जी किस तरह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की। अब उसमें भी एक दफा फिर मुझे लगता है कि याददाश्त की कमी जो है वो आड़े आ रही है। मियां साहब ऐसे बड़े समझदार, बड़ी समझबूझ वाले और बड़े जय्यद किस्म के सियासतदान है, उनसे इस तरह की बातों की तवक्को नहीं करते। क्योंकि याददाश्त में दोबारा इसलिए कह रहा हूं कि मियां साहब को ये याद दिलाना जरूरी है कि अब आपकी हुकूमत को आए हुए, पीडीएम की हुकूमत और आपके भाई की जाती हुकूमत आपकी पार्टी के साथ आए हुए भी 3 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है। अब तो 4 साल के लगभग होने को आने वाले हैं। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने जो किया उसका सबूत जो है वो पिछले पूरे हफ्ते से उसकी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आ रही है, और आज उसका उससे भी बड़ा एक खूबसूरत नमूना आपकी आंखों के सामने आया है, जहां पर यह बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.1 हो गई है। माशाल्लाह से इतने इतने बड़े कामयाब तजर्बे हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर आपकी पार्टी की हुकूमत के अंदर, जिसको आए हुए अब 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। तो मियां साहब वो सारे गिले शिकवे भी कि लोगों की पाकिस्तान की तरक्की का बेड़ा गर्क हो रहा है और काम नहीं हो रहा और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, वो सारा अब इमरान खान को जरा थोड़ी देर के लिए भी ठीक है। इमरान खान आपके असाब पर सवार है, मगर उस सब के बावजूद आपको ये याद रखना चाहिए। ये बातें जो आप यहाँ बैठकर कर रहे हैं, इससे एक बात समझ में आती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो बेचारे अभी भी ऑपोजिशन में ही बैठे हैं।
پاکستان مسلم لیگ نون نہیں، پاکستان مسلم لیگ شین حکومت میں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا جو نون ہے اس کا نون گرا ہوا ہے، اور وہ بیچارہ ابھی تک اپنے آپ کو اپوزیشن میں ہی تصور کرتا ہے. اس لیے وہ تمام کے تمام گلے شکوے کر رہا ہے جو کہ اپوزیشن کو کرنے چاہیے. حکومت میں بیٹھ کے تو ان چیزوں پر ایکشن لیا جاتا ہے، نہ کہ بیٹھ کر سینہ کو بھی کی جائے، چیسٹ میٹنگ کی جائے اور اس بارے میں بات چیت کی جائے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی کس طرح کا ماحول خراب کیا، ترقی نہیں ہو سکتی جب لوگوں کے گھروں میں آگے لگانے کی دھمکیاں ہوں، جب لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہو، جب لوگوں کے گھروں کو کی پرائیویسی کو پامال کیا جائے، جب ان کے لوگوں کو اٹھا لیا جائے. تو یہ بھی بات میرا خیال ہے وہ میاں شہباز شریف کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر جب جگہ جگہ ہر جگہ پر آپ چاہے کوئی چھوٹا سا کہہ لیں احتجاج ہو یا کسی نے آپ کی تنقید کی ہو تو وہاں پر بھگدڑ مچ جاتی ہے، لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے، لوگوں کو چینلز کے اوپر سے آف ایئر کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو نوکریوں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی ذاتی زندگی میں بھی جو ہے وہ ٹانگ اڑائی جاتی ہے. میاں صاحب، بڑے میاں صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ایسے ماحول کے اندر بالکل کسی قسم کی ترقی نہیں ہو سکتی. یہ خوف کا ماحول ہے، اور خوف کے ماحول کے اندر نہ تو سرمایہ کاری ہوتی ہے، جس طرح کہ ابھی پچھلے دنوں رپورٹ نے بتایا ہے کہ 26% جو رہی صحیح کوئی آنے دھیلے کی سرمایہ کاری رہ گئی تھی وہ بھی 26% مزید گر گئی ہے. تو میاں صاحب یہ ساری باتیں آپ مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیوں سنا رہے ہیں؟ میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب کو سنائیں، چھوٹے بھائی ہیں آپ کے، آپ کو اپنا گرو مانتے ہیں، آپ جو کہیں گے وہ کریں گے. خیر وہ تو اب کس کے کہنے پر کرتے ہیں آج کل، اس بارے میں تو شاید میاں صاحب جانتے ہیں اس لیے دکھی ہیں. مگر جب یہ شیر نے دھاڑ لیا تو اس کے بعد شیرنی صاحبہ نے سٹیج لیا، اور شیرنی صاحبہ نے سٹیج لے کر کیا کہا وہ بھی سنیں. اور جنہوں نے یہ دعوے کیے، 40 سال سے یہ دعوے ہوتے آ رہے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہے، نواز شریف کے جو ہے ہم نے ہی از ہسٹری، تو آج تمہارا ذکر بھی نہ ہوگا داستانوں میں. آج وہ تاریخ کے کس کوڑے دان میں پڑے ہیں، تاریخ کے کس کتاب میں بند پڑے ہیں ہم نہیں جانتے. جس کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے وہ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو یہ ان اٹ سیلف جو ہے نا اس سے بڑا جوک نہیں ہو سکتا کہ وہ بیٹھ کے کہہ رہی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے وہ جوک والی سائڈ پہ بعد میں آتا ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ کہتے تھے کہ میاں صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی، مگر سیاست کہاں ختم ہوئی. یہ بیٹھے ہوئے ہیں میاں صاحب. سیاست ختم ہونا کسے کہتے ہیں؟ زندہ رہنے کو سیاست ختم، زندہ رکھنا کہتے ہیں. سیاست ختم ہونا بھی اس کو کہتے ہیں جب اتنا پرانا ویٹرن سیاستدان اپنے محلے سے الیکشن ہار جائے. اس سے بڑا ثبوت سیاست ختم ہونے کا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اور وہ ساری باتیں انہیں صرف میں کہتا رہا، وہ آپ کے اپنے لوگ ماشاءاللہ سے محمد زبیر صاحب جو کہ آپ کے اسپوکس پرسن ہوا کرتے تھے وہ بھی کہتے رہے کہ میاں صاحب الیکشن ہار گئے. اس کے علاوہ اقرار الحسن صاحب جو کہ آج کل نئی پارٹی بنا رہے ہیں، میڈیا کے لوگ کیا، سیاستدان کیا، الیکشن کمیشن کیا، فارم 45 کیا، سب کے سب اس بات کی دلیل ہیں اور اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ صرف آپ کے والد صاحب کی میاں محمد نواز شریف کی بلکہ آپ کی سیاست بھی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ آپ دونوں اپنے حلقوں سے الیکشن ہار گئے تھے. اور اس کے بعد آپ نے ڈیل یو میڈ ود دی ڈیول، اس کے نتیجے میں اس رزلٹ کو الٹا کرا کے آپ جو ہے وہ جیتے، اور جیتنے کے بعد آ کر آپ نے ماشاءاللہ سے جو ڈیل کے تحت جو سب کچھ کیا ہے وہ ہمیں اپنی آنکھوں سے سامنے نظر آ رہا ہے. کس کو تاحیات ماشاءاللہ سے استثنا مل رہی ہے، کس کا ٹینیور بڑھا کر 3 سے 5 اور 5 سے 10 سال کر دیا گیا اور 10 سے 13 سال کر دیا گیا. وہ سارے کے سارے آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب دینا تے پیڑا ہوں جو وعدے کیتے ہوئے نے پورے تے کرنے پیڑے نے. اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ وہ کہاں گئے لوگ جو یہ ساری باتیں کرتے تھے، ان کا نام مٹی میں مل گیا، عمران خان کا نام مٹی میں مل گیا، ان کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے. اور میاں صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کا ذکر جتنا آپ کرتی ہیں اور جتنا آپ کے میاں صاحب آپ کے والد محترم فرماتے ہیں، اس سے زیادہ عمران خان کی تسبیح تو شاید پی ٹی آئی والے بھی نہ جپتے ہوں آج کل. تو آپ کی اپنی بات کے اندر سیلف کانٹرڈکشن ہے. عمران خان کا امپیکٹ اس پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کے لوگوں کے دلوں پر اور آپ کے دماغوں پر اس قدر زبردست ہے کہ آپ بیٹھ کر اپنی جیت کا جشن بھی اس کے ذکر کے بغیر نہیں منا سکتے. چاہے وہ جیت جو ہے وہ جعلی ہے، چاہے وہ جیت جو ہے وہ شرمناک ہے، چاہے وہ جیت نہیں ہے، آپ کو ڈھکوسلا ہے، مگر اس سب کے باوجود اس کی بھی تسلی آپ اس کا ذکر کیے بغیر نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں سیاست زندہ ہونا. اسے کہتے ہیں کہ جب وہ ہے بھی نہیں، اس کی شکل بھی نہیں دکھائی جا رہی،
مگر آپ اس کا ذکر کیے بغیر، پاکستان کی سیاست اس کا ذکر کیے بغیر ایک قدم بھی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کو یہ ساری کی ساری باتیں سمجھانے اور بتانے والے لوگ آپ کے گرد ہونے چاہیے کہ ان سارے معاملات پر خان صاحب کا جب آپ بات کریں کہ ان کا کوئی نام لیوا نہیں، تو آپ کو خود بھی ان کا نام لیوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک ان کی پارٹی کی بات ہے، میں جیسے کہا کہ اس میں ان کی پارٹی کے لوگ بھی نہیں۔ کل آپ نے جیسے دیکھا ہوگا مریم صاحبہ کہ اتنی بڑی موومنٹ کا ایک بیج بویا گیا، خود ہی جو ہے بیج لگ گیا، اور اس کے بعد حالات جو تھے وہ گراؤنڈ سویل بن رہا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ ان کی پارٹی کے چیئرمین جو ہے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب، وہ وہاں پر گئے تھے حاضری لگوانے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ میری بڑی اہم میٹنگ ہے۔ رات گئے اس شخص کی جو کہ اس پارٹی کا چیئرمین ہے، اس کو کوئی اور کام ہے اس وقت جب اس کا پارٹی کا جو بانی ہے، جس کے لیے موومنٹ ہے، اس سے جیل میں ملاقات ہوئے، عرصہ گزر گیا، اس کی بہنیں باہر ٹھنڈ میں بیٹھی ہیں، لوگوں کا ایک جمع غفیر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، مگر پارٹی کا چیئرمین جو ہے اس کو کوئی ضروری کام یاد آ گیا اور وہ چلا گیا۔ اور اس سارے کے سارے کے اندر اب آپ کو یہاں سے بھی پتہ لگ جانا چاہیے کہ عمران خان کا نام اگر آپ لینا چھوڑ دیں گے تو شاید پاکستان تحریک انصاف بھی لینا چھوڑ دے، جو کہ پہلے ہی چھوڑتی چلی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب وہ شخص جس کا آج کل میں پیچھے پڑا ہوا ہوں اور بڑی امپورٹنٹ وجہ سے پڑا ہوا ہوں، جس کا نام سہیل آفریدی ہے، وہ بیٹھ کر انٹرویو دے رہا ہے جبران الیاس کو اور کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں جاؤں گا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے، مگر جب میں اپنے کاموں سے فری ہوا تو مجھے پتا چلا کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ اور تمہارا نام محمد بھوٹا ہے، تم کوئی عام آدمی ہو، تم وزیر اعلیٰ ہو، تمہارے پاس اتنی پاور ہے، تمہیں کس نے کہا ہے کہ جانچ کی جانچ لے کے جاؤ؟ تم اپنی ذات میں ایز اے ورکر بنو نا۔ اب اچانک ہی ورکر سے تمہیں وزیر اعلیٰ کی اینٹی جو گردن میں سریا آ گیا ہے وہ گھس گیا ہے، تم نکلو، تم جاؤ، تمہارا راستہ کون روکے گا؟ اور اگر کوئی روکے گا تب بھی خبر بنے گی، تب بھی لوگوں کے اندر ولولہ پیدا ہوگا، مگر نہیں۔ ان لوگوں کے اندر نہ تو ولولہ ہے، نہ ول پاور ہے، نہ ارادہ ہے۔ یہ سب کے سب اپرچونسٹ ہیں اور بزدل لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے عمران خان کو رہا کروانے، انصاف دلانے، اس کے نظریات کا ساتھ دینے اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر واپس جسے کہتے ہیں فلو میں لانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے اندر نہ تو کوئی ایم ہے، نہ کوئی پلان ہے۔ یہ سب کا سب جو ہے، اور اگر اس جانب کچھ جانے بھی لگے گا تو پھر وہی کریں گے کہ اس کے اوپر پانی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ کو سمجھائیں گے کہ دیکھیں جی، وہ کہہ رہے ہیں، جب کہہ رہے ہیں کہ صبح ملاقات کروا دیں گے اور پھر منگل کو بھی کروا دیں گے، تو آپ بس کرنے بجائے اس کے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر اسٹریٹجائز کرتے اور اس ولولے کو، اس موومنٹ کو خان کی رہائی کے لیے وہ چنگاری بناتے جس سے یہ پورے کا پورا شعلہ بنتی۔ مگر یہ سب کا سب پلان کا حصہ نہیں ہے۔ وہ پلان جس کا حصہ گوہر صاحب ہے، وہ پلان جس کا حصہ سہیل آفریدی صاحب ہے، وہ پلان جس کا حصہ باقی تمام وہ لوگ ہیں جن کا نام میں اکثر لیتا رہتا ہوں۔ آج کا دن میاں صاحب شیر اور شیرنی کے نام۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ، خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔